आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब वज़ारत दाखिला कहती है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी के लिए वारंट्स निकाले जाएंगे, इंटरपोल को राब्ता किया जाएगा, तो हम ये सोचते हैं कि क्या ऐसी नई चीज़, क्या ऐसी नई सूरत हाल है जिसकी बिना पर चौधरी निसार साहब ये कह रहे हैं। क्या वाकई बरतानिया वाले इस दफ़ा उनकी बात मान जाएंगे। हमें मालूम है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर से ये कोशिशें की जा रही हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को वापस भेजा जाए पाकिस्तान, लेकिन हर दफ़ा बरतानिया कोई ना कोई वजूहात की बिना पर टर्न डाउन कर देता है ये रिक्वेस्ट। बरतानिया ऐसा काम क्यों कर रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस जब एक तरफ ख़त्म कर दिया गया तो चौधरी निसार साहब ने कहा कि हमें बहुत मायूसी हुई। साथ ही साथ उनकी अपनी अगर प्रेस के आप नज़र दौड़ाएं तो उनकी प्रेस भी कहती है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को जिस कंडीशंस में, जिन हालात में सिटीज़नशिप दी गई वो बहुत ही अजीबोगरीब थे। जिस कंडीशंस के अंदर उन्हें वहाँ पे इंडेफिनेटली रहने की इजाज़त दी गई वो भी बहुत पुरअसरार थे, जिसको बरतानिया कहता है कि क्लैरिकल एरर था जिसकी बिना पर अल्ताफ़ हुसैन साहब को इंडेफिनेटली वहाँ रहने दिया गया। वजूहात क्या हैं? बरतानिया इतना मेहरबान अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से यहाँ पे बैठ के हमें पाकिस्तान में क्यों लगता है, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराए देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शेख रोहेल अस्कर साहब, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर मियाँ मोहम्मद अतीक साहब, सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हलीम आदिल शेख साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ सिंध के, वो भी हमें ज्वाइन करें। शेख साहब, हम क्या ऐसा नया इस दफ़ा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम कह रहे हैं बरतानिया वालों से कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को ज़रा वापस भेज दीजिए, हमें मुकदमों में मतलूब हैं, क्योंकि पहले हमारी कोशिशें जो हैं कामयाब नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इसकी तो बेहतर जो क्लैरिफिकेशन है या जो बेहतर दलाइल हैं वो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री बता सकती है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी जो मेरे समझ सोच के मुताबिक जो चीज़ है वो वैसे मेरा अपना ख्याल है कि जो मुकदमात वहाँ चल रहे थे, एक तो मेरे ख्याल में शायद मनी लॉन्ड्रिंग का था, एक इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से है। दोनों के दोनों ऑफेंसेस जो थे वहाँ पे हुए थे, तो इसकी ट्रायल और इसकी इन्वेस्टिगेशन और इसका सब कुछ जो था वो जिम्मेदारी थी बरतानवी हुकूमत की। उसमें पाकिस्तान ने तो सिर्फ अगर कोई फैसिलिटेट करना था, जो कुछ चाहिए, कोई एविडेंस चाहिए या कोई चीज़ आपको मतलूब है या दरकार है, तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। अब जो जिस सिलसिले में बड़े खान साहब को यहाँ तलब किया जा रहा है वो मेरे ख्याल में शायद वो क्राइम जो है वो यहाँ पे कमिट हुआ है, जो आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस वाला जो चार्ज है, तो वो चूंकि वो यहाँ पे हुआ है इसलिए मेरे ख्याल में शायद चौधरी निसार साहब ने वो बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं। अदालतों के फैसले मौजूद हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि उनको पेश किया जाए अदालत के अंदर। अब आपने अपना एक लीगल राइट इस्तेमाल करना है कि आपने उनसे उस लीगल राइट के अंदर रहते हुए आपने उनसे तलब करना है कि आप, चूंकि ये हमारे यहाँ पे कानून के मुताबिक मुजरिम है तो लिहाजा इनको आप हमें कर दूं। मेरे ख्याल में शायद हम कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोगों को हमारी जो क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को शायद मजबूत नहीं देखना चाहती, वो हमारे अंदर भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करते हैं, ये नहीं मैं कह रहा जानबूझ के, लेकिन जाने में हो जाती हैं उनसे ऐसी बातें जिससे वो कमज़ोर होता है पाकिस्तान, उससे मजबूत नहीं होता। तो मेरे ख्याल में शायद वो गाहे बगाहे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और जिन लोगों को इस्तेमाल करते हैं फिर उनको वो प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनका ख्याल भी करते हैं, उनको वो पूरा एक शेल्टर भी देते हैं। तो इतना मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि जो मैं माजी में देख रहा हूँ, दो कत्ल और लॉन्ड्रिंग के मामले में देख रहा हूँ, बहरहाल मुझसे बेहतर मियां साहब इतनी क्या उन्स, शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी बरतानिया वाले क्यों बरतते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ? माशाल्लाह आपने रवानगी में काफ़ी अल्फाज कर दिए। पहली बात तो ये है कि जी मैं MQM लंदन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। ये बात अगर आप उनसे करते तो ज्यादा अच्छा था। मान लिया हमने आपकी अलग आइडेंटिटी को, सिर्फ मैं अपनी ऑब्जर्वेशन जो है चंद अल्फाज में
وہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیے بانی و قائد ایم کیو ایم جو ہیں ان کے بارے میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، اور یہ ضروری ہے ہمیں باور کروانا کہ وہ بانی ہیں. آپ پاکستان آپ مختلف آئیڈینٹی ایم کیو ایم تو بنائی ہے نا بھائی انہوں نے، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا جی سب کی بات ہے، میرے اکیلے کی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم چونکہ بنائی انہوں نے ہے اس لیے نہیں آپ سب لوگ باور کرواتے ہیں، فاروق ستار صاحب سے لے کر تمام لوگ بار باور اچھا میں انٹروین کروں، آگے چلتے ہیں نا. جی جی آپ کو کیا اعتراض ہے اگر وہ دونوں طرف رکھنا چاہتے ہیں سافٹ کارنر رکھیں جی؟ تو پاکستان اسی وجہ سے آگے چلیں. کوئی کارنر وارنر والی بات نہیں، بڑا اپ فرنٹ سیدھی بات ہے بھائی. کیا خواہشات کی بنیاد پر قانون چلے گا یا قانون اور آئین کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ہم ریڈ وارنٹ بھجوا دیتے ہیں، ابھی جو آپ پڑھ رہے تھے، ٹورڈز دی انٹرپول سیکریٹریٹ. دیٹس واٹ ٹریٹی از، جو ہماری ٹریٹی ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق وہ یہی ہے. ہو گیا. کیوں ہوا؟ وہ انہوں نے چودھری نثار صاحب نے اپنی اس پر ذاتی حیثیت میں نہیں کیا، وہ چونکہ عدالتوں نے دہشت گردی کی کراچی کی جو عدالت ہے انہوں نے کہا، منسٹری آف انٹیریئر کو بھیجا گیا. خانہ پوری ہے جی نہیں سن لیجئے نا بھائی، آپ اس کو دوسری طرف نہ لے کر جائیے. انہوں نے وہاں کہا کہ جناب آپ ان کو انٹرپول کے ذریعے لے کر آئیں. اب انہوں نے حکومت وقت نے عدالت کی انسٹرکشن پر پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا. آگے چلتے ہیں. وہ کیا کہ اس سے آگے اب وہ ہیں یو کے میں، یو کے کی عدالت جو ہے یہ فیصلہ کرے گی ان کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا. اس میں برطانیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا مت کہیے کہ کوئی یہ مہربانی ہے، اور میں تو یہ سن کر بھی حیران ہوں کہ پورے سرار طور پر غلطی کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ پاسپورٹ مل گیا. میں نے جو پڑھا ہے دیر از اے پروسیجر. میں گارڈین کی آپ کو رپورٹ دے دیتا ہوں، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے، بالکل مطمئن. سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں. کلیریکل رپورٹ اس کے کلیریکل ایرر اس کے اندر لکھا ہوا ہے. برطانیہ کو حکومت کو جوابات دینے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو چیلنج کر دینا چاہیے تھا نا وہاں. آپ بہت ساری چیزیں ہوئی جن کو آپ کو چیلنج کرنا چاہیے. سنیے گا، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کو. پھر وہی بات، الطاف حسین صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یا اللہ، اس کا مطلب اگر آپ مجھے ایک سوال کریں گے میں جواب بھی نہ دوں، اس کو آپ ڈیفینڈنگ میں لے جائیں گے. میں تو آپ کو صرف اتنی بات بتا رہا ہوں، اس ریڈ وارنٹ جو ایشو ہوا ہے، جن دو چیزوں پر ایشو ہوا ہے، اس میں ایک یہ جو 22 تاریخ کا واقعہ ہے، 22 دسمبر کا، جس میں ہم نے الطاف حسین سے، ایم کیو ایم لندن سے کلی طور پر بائیکاٹ کیا، لا تعلقی کی، اور کہیں سے کوئی ادارہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارا کہیں پر کوئی ان سے رابطہ ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں. کیوں ثابت کریں؟ کیا مطلب پاکستانی ادارے ثابت کریں؟ کیا ضرورت پیش آ جائے کہ ثابت کلیئر کر رہے ہیں؟ لیکن میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ رابطہ ہے ہی نہیں، تو ورنہ کہیں نہ کہیں سے بات سامنے آ جاتی. اب بات آپ نے جو کی تھی، آپ نے یہ جو رپورٹ کے حوالے سے بات کی کہ آپ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ میں نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے. برطانیہ کی پریس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کی پریس ان سے جواب مانگ رہی ہے. میں ابھی مزید بھی انکشافات کرتا ہوں جو ان رپورٹس کے اندر ہیں، گھبرائیے نہیں، میں آتا ہوں. یہ برطانیہ کی حکومت شفقت کیوں برتتی ہے اتنی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں. چونکہ میاں عتیق صاحب نے تو ایم کیو ایم لندن چھوڑا، الطاف اس کا اب واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 22,000 خاندان پاکستان میں جتنا پیسے لاتے تھے، ایک الطاف اکیلا ادھر اتنا پہنچاتا تھا اتنا. اس لیے برطانیہ والا ایسے ہیرے کو کیوں ضائع کرے؟ ایک. دوسری بات ہے کہ میں اس سے زیادہ اپنے پاکستانی قانون سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستانی اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین کے یہ جرم یا جو ابھی ہے، کیا یہ 12 مئی نہیں ہوا تھا؟ کیا 12 ربیع الاول نہیں ہوا تھا؟ کیا وکیلوں کو نہیں جلایا گیا تھا؟ کیا بلدیہ فیکٹری میں 359 لوگ نہیں مرے تھے؟ اگر ہم لوگ اس وقت ایکشن لیتے تو شاید اتنی جو ہزاروں میں کراچی میں ہر زبان کے لوگ مرے، بلکہ سب سے زیادہ اردو بولنے والا شہید ہوئے، مارے گئے. چیف صاحب سے کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اچھا کہ یہ ایکشن تو بہت پہلے لینا چاہیے. اب یہ جو اس وقت مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں نا میں سنو، ابھی جو موجود ہے اس وقت جو ریڈ وارنٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ جس طرح سے ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوئے، وہ بلدیاتی نہیں، وہ عدالتی الیکشن تھے.
یہ جو ریڈ وارنٹ ہے یہ ریڈ وارنٹ نہیں ہے، یہ عدالتی ریڈ وارنٹ ہے جو اس کو تعمیل کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ادارے سوئے پڑے، جو چیزیں میں نے 2007 میں بتائی تھی وہ چیزیں مصطفیٰ کمال آج اپنے زبان سے کہہ رہا ہے۔ تو میری وہ باتیں وہ جی آئی ٹی جو کہ میرا خیال ہے کہ انٹیریئر منسٹری کو حقائق بھی سامنے رکھنے چاہیے تھے ہاں، عدالت کے، جو اجمل کہ پہاڑی ماضی نے کے اندر بھی ہم نے بہت ساری کوششیں کی، کوئی کامیاب نہیں ہوئی۔ جو اجمل پہاڑی نے انکشافات کیے تھے 2010 میں، اس کے اوپر کیوں عمل نہیں ہوا؟ پھر 2013 میں رحمان بھولا جو انکشافات کر کے کلا بازیاں لگا رہا ہے وہ کیا؟ اچھا، پھر ہمارے ادارے، پھر ہمارے بولنے سے پھر سب سے بڑی بات جو کراچی پولیس کو چن چن کے ایک کو شہید کا کل جو آئی جی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے سپورٹر تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ آئی جی صاحب بھی وہ بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ دے گئے، وہ کہہ رہے ہیں رینجرز کو نکالیں اصل کے اندر۔ میں بتاتا ہوں آپ کو اے ڈی خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب بڑا اچھا کہہ رہا ہے، آپ عمران خان اور صاحب صحیح کہہ رہا ہے وہ، رینجرز کو نکال دیں۔ نہیں رینجر پولیس کو صحیح کرے، وہ بولے پولیس صحیح کرے پھر نکالے، رینجر کو نکالنا چاہیے۔ پولیس صحیح کس نے کرے، کرنا ہے؟ وہ پولیس انویسٹیگیشن چیف خود کہہ کرتے رہا ہیں، ہے، پولیس والے وہاں پہ سلپس اتار کے آپ نے سیاسی ڈسٹرائے باتیں کر دیتے ہیں، ڈاکٹر عاصم کے کیس کے اندر وہ سلپس لگا کے دیتے ہیں، سیاسی وہ بھرتی کی نکال ہے، کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، یہ تو تفتیش وہی تو وہ کرتے کہہ ہیں رہے وہاں پہ۔ ہیں۔ دیکھو اس نے کہا بھی ہے کہ سیاسی بھرتیاں ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ پاڑ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب والے معاملے پر آئیں گے، لیکن حلیم عادل شیخ صاحب، یہ عمران خان صاحب نے بھی کوششیں کی یو کے حوالے سے کہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے اتنی مہربانی شفقت نہ کریں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں تین پہلو ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے سب سے آخر میں بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کوششیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا پتھر اور جو بڑا زوردار پتھر تھا وہ عمران خان صاحب نے مارا تھا کہ جب کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ الطاف حسین دہشت گرد ہے اور اس سے اس ملک کو نجات دلانی پڑے گی اور اس سے صوبے کو نجات دلانی پڑے گی۔ اور اس کے بعد میں سمجھ رہا ہوں شاہی سید صاحب کی، مطلب پھر سب نے اپنا اپنا رول پلے کیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ قوم کی آواز ہے، یہ پوری قوم جانتی ہے کہ الطاف حسین دہشت گرد تھا۔ دہشت بات اس وقت میاں عتیق صاحب کو اس لیے بری لگ رہی ہوگی، اچھا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ایک بات کر رہے ہیں تو میں اپنا انپٹ ضرور دوں۔ میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان دو نہیں ہیں۔ ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم پاکستان یہ ایک ہے، بائی پلان، مطلب ایک پورے ڈائریکٹر پروڈیوسر نے اس کو پلان کو دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے اپنی گردن بچاؤ، فی الحال الطاف بھائی سے علیحدگی کا اعلان کر دو اور اپنی سیٹیں بچاؤ، اپنا نظام بچاؤ، لیکن یہ دو پارٹیز نہیں ہیں، یہ ایک پارٹیز ہیں۔ اس لیے ان کا اکثر یہ زبردستی بار بار جو کہتے ہیں وہ بانی تھا، وہ یہ تھا، وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں حلیم ہے، صاحب میں سمجھتا ہوں یہ باتوں کے لیے پورا پروگرام پڑا ہوا ہے، میرا سوال کا جواب دے دیجئے، کیوں محبت ہے لندن والوں کو؟ میرا خیال ہے ساری باتیں پہلے ہوئی ہیں، میرا خیال ہے ساری، دیکھیں یہ میرا خیال ہے ساری باتیں یہاں ہوئی ہیں اور سب سے تفصیلی بات کی ہے، تو مجھے اب میں جی نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، لیکن جو پہلے بات ہوئی میں اس کی بات تو کروں گا، اس پہ آ رہا ہوں۔ لندن والوں کا ایشو یہ ہے کہ بالکل زبردست بات کی شاہی سید نے کہ سونا کا انڈا دینے والی مرغی ہے یہ، اس کو کس کو بری لگتی ہے، اور دوسرا وہ اس کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں پاکستان میں، انہیں اسٹیبل پاکستان نہیں چاہیے۔ ٹرمپ تو کپڑے اتار کے پہلے آیا، باقی ان کی ایم آئی سی کی تمام ادارے یہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہر وہ چیز جس کو کبھی یہ پاکستانی خلاف انصاف کریں، یہ اس کو شوکیس میں سنبھال، یہ گورنمنٹ نے ایک آرڈر کی تکمیل کی ہے اور اس کا بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں، ان کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، چونکہ آج کے لیے ایک اچھی آئٹم ہے، یہ بکنے والا آئٹم ہے کہ الطاف حسین کے خلاف ریڈ وارنٹ بھجوا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ عدالت کی کاوش ہے، بالکل ٹھیک ہے، جبکہ کریڈٹ نہیں جاتا، یہ عدالت کی کاوش ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے۔ جس انداز سے اس کا جو کیس پہلے لڑا جاتا، عمران فاروق کیس تھا جس کو بڑا ڈرامیٹائز کیا گیا، یہ کی پریس کانفرنس کی گئی، گورنمنٹ کو جس طریقے سے لڑنا چاہیے تھا وہ نہیں لڑا گیا۔ یہ نورا کشتی کھیلتے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ، جب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں نورا کشتی کھیلتے ہیں، جب کچھ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ مقدمات جو پورے ملک کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے درج ہوئے الطاف حسین صاحب کے خلاف، یہ نورا کشتی تھی؟ یہ میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، پی ایم ایل این نے بات کی، میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں، ان کو فوجی عدالتوں میں نہیں بھیجا گیا، فوجی عدالتوں میں جو کیسز کو نہیں بھیجا گیا۔ جی دیکھیں یہ مقدمات تو بہت پرانے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جس نے کرایا، آپ کو بھی پتا ہے کس نے کرایا، کس نے نہیں کرایا، کس نے آپریشن کرایا، کس نے جو پریشر دیا، کس نے دیا، کون سے اداروں نے دیا، لیکن ایز فار ایز گورنمنٹ از کنسرن ان کا جو سٹینس ہے
ان کا جو ایکشن ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت اس پہ ہونا چاہیے، جس طرح اس کو آخر تک پہنچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں لندن میں کیس صحیح لڑا گیا، وہاں جا کے جو منی لانڈرنگ کی آزادی ہو گئی، عمران فاروق کا کیس پیچھے آ گئے، اس انداز سے ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے انٹیریئر منسٹری نے وہ کیس ویسا نہیں لڑا جس کی سطح کے اوپر الطاف حسین کو وہاں سے سزا ہوتی اور پاکستان کے حوالے کیا جاتا۔ جی شیخ صاحب، جی یو رائٹ ٹو ریپلائی۔ 2000 میں عادل شیخ صاحب سے معذرت کے ساتھ پہلے ہی میں معذرت کر لوں نا، کہیں میری کو بات بری لگ جائے گی۔ 2002 سے لے کے 2007 تک بلکہ 2008 تک شیر و شکر رہے ایک جگہ، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم۔ چلیے میں اس وقت نہیں تھا، بہرحال یہ تو تھے نا، شیر و شکر رہے۔ اس دور میں بہت سارے واقعات پہ بالکل آپ کی توجہ نہیں دلواؤں گا۔ 2 واقعات محترمہ تشریف لائیں، درجنوں کے حساب سے کراچی میں قتل عام ہوا، اور اس وقت کے ڈکٹیٹر رہے، دونوں بازو یہاں کھڑے کر کے کہا دیکھ لیا آپ نے عوامی طاقت کا مظاہرہ، کوئی ایک اس کے خلاف مجھے بیان آج جو بڑی لمبی چوڑی تقریریں ایک، اس کے بعد زندہ وکیلوں کو جلا دیا گیا اسی دور میں۔ یہ 2 واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں، کوئی ایک مجھے واقعہ اس کے خلاف مجھے کوئی بتا دیجیے۔ کچھ تو انصاف کر، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اب آپ وجہ بھی بتائیں گے فرسٹ، پھر وجہ بھی بتائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، وجہ کیا تھی؟ آپ ڈکٹیٹر کے دستے راز تھے، آپ اونچا سانس نہیں لے سکتے تھے اس کی اجازت کے بغیر۔ ایک بات، اب آگے چلیے، آپ حضور بڑے خان صاحب نے یہاں حکم صادر فرمایا کہ میں لندن جا رہا ہوں، الطاف حسین کو ہتھکڑیاں لگا کے واپس لاؤں گا۔ آپ تشریف لائے واپس، آپ نے جسارت کی ان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد کراچی جانے کی، جو آپ کا حشر ہوا، آپ نے دوبارہ بڑے خاص عمران خان کو کہہ رہے ہیں، میری وہ سمجھتے ہیں، ساری دنیا سمجھتی ہے، جو دیکھیں گے وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ سر وہی ہے، اس کے بعد انہوں نے جسارت نہیں کی کراچی، جب ایم کیو ایم سے صلح ہوئی، اس کے بعد آج بھی کراچی میں تھے عمران خان نے نام نہیں لیا۔ اچھا آج جو یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں آپ کو، کیونکہ عادل شیخ صاحب بہت بات میں آئے ہیں۔ ارے ہمیشہ شیخ صاحب میرا خیال غلط بات کر رہے ہیں۔ ارے حضور عادل شیخ صاحب آپ ابھی آئے ہیں پی ٹی آئی میں، ہر دفعہ بابا جناب میں، لیکن میں پولیٹیکل ورکر ہوں 25 سال سے، شاہی سے جانتے ہیں میں کوئی نیا نہیں ہوں، میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ ارے آپ کا اس بات پہ انکار نہیں کر رہا کہ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، اور بھائی میں خود شرمندہ ہوں، ایک زمانے میں نے بھی تو ساتھ دیا تھا، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میں تو اس بات پہ شرمندہ ہوں، میں بھی شرمندہ ہوں، آپ کو بھی شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ دینا اتحاد نہیں کیا ایم کیو ایم سے، یہ کہہ دینا کہ ہم بہت پوتر ہیں، ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے الائنس کیا ہی نہیں نا۔ 11 سال ایم کیو ایم کو ڈکٹیٹر نے پوری سپورٹ، پاس طاقت تھی۔ اب میری گورنر کیوں رکھا، عشرت کے بعد کیوں رکھا، یہ بتائیے ذرا مجھے، میرے کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ شیخ صاحب آپ کے لیے حلیمہ عادل شیخ صاحب سوال بھی چھوڑ گئے، آپ کیونکہ میں گزارش کر دیتا ہوں، عشرت العباد صاحب کے حوالے سے مختصراً بتائیے گا، میاں صاحب کے پاس بھی جانا ہے۔ عشرت العباد اگر آپ تاریخ دیکھ لیں نا، تاریخ، تو ایم کیو ایم الطاف حسین نے عشرت العباد کو اپنے سے علیحدہ کر دیا تھا، بالکل علیحدہ کر دیا تھا اور ڈسون کر دیا تھا عشرت العباد کو۔ یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، چونکہ میں نے آپ کو ڈسون کر دیا، اور ڈسون کرنے کے بعد جب گورنمنٹ نے ان کو کنٹینیو کیا، اور اس کی وجوہات صرف یہ تھیں کہ وہ ایک بہتر ایٹ ٹائم وہ اپنے ان کو ریپلیس کرنا چاہتے تھے، اور ریپلیس کر دیا گیا۔ ان کے خلاف بھی کافی کیسز تھے، این آر او کے تحت الطاف صاحب کے خلاف، میئر صاحب کے خلاف جو آیا ہے، فاروق ستار صاحب کے خلاف، عشرت العباد صاحب کے خلاف، سارے کیسز ڈراپ ہوئے این آر او کے تحت۔ کر رہا ہوں کہ اب این آر او این آر او میں نے نہیں کیا نا، آپ نے نہیں کیا، مشرف نے کیا، این آر او میں نے نہیں کیا، میں کوئی ایسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف تاریخ تاریخ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کے حوالے سے میں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب دیکھیں جیسے عتیق صاحب سے عادل شیخ صاحب نے سوال کیا، اس کی کلیریفیکیشن یہ بہتر دے سکتے ہیں کہ ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈسون، میں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر اگر آج بھی
ताल्लुक रखेगा तो मेरे ख्याल में ये खुदकशी है, खुदकुशी है मेरे ख्याल में। अब ये खुदकुशी है कि वो तो अभी लंदन वाले तो कह रहे थे कि हम बड़ा जलसा करके दिखाते हैं, हमें 2-3 दिन का जरा वक्त दीजिए, हम देखते भाई हैं। देखिए, और अब सलीम शहजाद साहब आके कहते हैं कि जी हम तो एक करने के लिए आए हैं, हम हैं ही एक। फैसल, मैं बिल्कुल बड़ी वाज़ेह अल्फाज में एक बात कहूँगा, लंदन वाले जो कुछ कहते हैं उनका जवाब आप उनसे ले लीजिए। हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि 22 अगस्त का एक वाकया हुआ, सारी कौम के सामने आया, जिस पर यह बात चली। 23 अगस्त से MQM पाकिस्तान के जितने लोग हैं उन सब ने वाज़ेह की, और आज भी उस पर जब कायम। रेंजर्स फारूक सत्तार साहब को ले गई और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो पहले ही बात कर रहे थे, नहीं उन्होंने तो कर प्रेस चुके कॉन्फ्रेंस थे। में तो मैं जरा पुटिंग मैं वो याद करा रहा हूँ। हाँ जी। हम तो 22 तारीख को ये ऐलान करना चाह रहे थे, जी। लेकिन ये 23 ये तारीख को फारूक ऐलान। सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा आपने कि जी हम ये Exactly। पहले भी हमने और वही करना था। आज भी जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो काउंसलर्स हैं, वो चेयरमैन हैं, वो MPA हैं, वो MNA हैं, वो सेनेटर्स हैं, दे आर ऑन बोर्ड। मियां साहब, आप इस हक में हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब को पाकिस्तान में लाया जाए और उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाएं और उन्हें करार बाकी सजा दी जाए अगर साबित हो जाता है तो? मेरी गुजारिश सुनिएगा, ये आपने जो आखिरी जुमला कहा ना, ये वजनी है कि कोई भी क्रिमिनल हो, अगर वाकई में ही उसने क्राइम कमिट किया है, कोर्ट कह रही है उसके खिलाफ फैसला आता है, तो फिर इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन अगर कोई सियासी कारकुन है, उसका ताल्लुक किसी जमात से है, अगर आप उसके साथ करेंगे या वो शहीद कर देंगे गोलियां मारकर, तो फिर लोग जो है ना उस बात को जरा दूसरे एंगल एडी ख्वाजा साहब कहते हैं कि शहीद कर पकड़ के पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं, तो वो उसमें बहुत सारे रुख हैं शहीद होने के। पुलिस वाला शहीद होता है कि सियासी कारकुन शहीद होता है। ये कहता हूं कराची के अंदर यही तो पता नहीं चलता। अगर किसी कारकुन को इस बात की सजा दी जाती है कि उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है, तो वो नाजायज है। देखना पड़ेगा ना जी कौन सी सियासी जमात से, क्योंकि मुकदमात कायम हो गए उस सियासी जमात पे जिसका लीडर उन्हें कहता था उठो बिस्मिल्लाह करो, हमला कर दो, क्लिफ्टन जाके आप इसी बात पर लाताल्की की, ये समझे, कराची को वरना कोई और बात नहीं जनाब। और आज भी सब लोग कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर उस जमात से लाताल्की पे, तो इसीलिए तो हम तो उनके कोई। शाहिद सैयद साहब, क्या ये वाकई पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि हम कह लें कि बरतानवी हुकूमत जो सो गई, सठिया गई, उसने अल्ताफ हुसैन साहब को पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन सवाल ये वो पैदा होता है पाकिस्तान फिर क्या करेगा अल्ताफ हुसैन साहब का? बुनियादी चीज़ ये कि पाकिस्तान में FIR करता है, इन्वेस्टिगेशन बाहर में होता है। बरतानिया में, बाहर मुल्कों में पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद जब वो 95% पहुँच जाता है तब जाके गिरफ्तारी होती है। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर हम लोग पकड़ते हैं और 11 साल बाद, 18 साल बाद बाइज्जत बरी भी हो जाता है। नहीं, मैं बरतानिया की इन्वेस्टिगेशन का आपको हाल बताता हूं। मैं दो जगह पे छापे मारे गए और वहां से बड़ी रकम मिली बरतानवी पुलिस को। एक साहब ने कहा, खत लिखा मेट्रोपॉलिटन पुलिस वालों को, और उन्होंने कहा कि बताइए अल्ताफ हुसैन साहब की यहाँ पे जो एक्टिविटीज हैं बहुत मशकूक हैं, वो पैसे लाते हैं कराची से, सब लोगों को मालूम है, पाकिस्तान में हालात खराब कराते हैं। उन्होंने जवाब दिया, इसका जवाब नहीं हम दे सकते इसलिए कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अल्ताफ हुसैन साहब का मामला उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला, और साथ साथ कहते हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये इंटरनेशनल रिलेशंस की भी है, और हमारी जो खास सिक्योरिटी बॉडीज हैं हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ये लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की वेबसाइट के ऊपर ये एक शहरी का खत पड़ा है और उसका ये जवाब है। मतलब है कि मेरी वो बात सच है कि जिन लोगों की उनको जरूरत होती है उनको पूरी तरह वो तोहफे देते हैं। कोई माई का लाल करके दे सकता है? जो पाकिस्तान को डैमेज कर रहा है, जो राकेले काम कर रहा है, जो यानी कौमियत लड़ाना, मसलक लड़ाना, मुल्क को तबाही के बारे होता है। ठीक है, तो यहाँ तबाहियां जो हुई है, छोटा सा जब हलीम आदिल शेख साहब अभी कह रहे थे कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान एक ही है, आप भी ऐसी राय रखते हैं कि आपकी राय मुख्तलिफ है? नहीं, मेरी राय उस वक्त तक मुख्तलिफ नहीं। मैं समझ 2018 में सब खुद सामने आ जाएंगे। 2018 तक ये लोगों ने एंजॉय भी करना है, इनका मजा भी लेना है, उसके बाद फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा। जब तक होता है, ये तो गेम का हिस्सा है। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब, ये सलीम शहजाद साहब वापस तशरीफ ले आए और वो कह रहे थे कि हम सबको एक करना चाहते हैं, PSP भी एक हो जाए, MQM लंदन भी एक हो जाए, MQM पाकिस्तान भी एक हो जाए। तो ये क्या कराची में MQM के हवाले से
کون کیا کرنا چاہ رہا ہے، ذرا وضاحت تو کر دیں۔ دیکھیے الٹیمیٹلی میں تو اپنی نظر سے وضاحت جی آپ اپنی نظر سے بالکل ٹھیک ہوں، جو میرا ہے، اور میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، باقی تو صحیح تو ہمارا بھی غلط ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لایا گیا ہے، مجھے جو ان کی جس انداز ہوا، جس انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا، لگتا ہے یہ کسی گیم پلان کا حصہ ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر یہ کراچی کے روڈوں پہ وسیم اختر کی طرح دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ کیسز میں پی ایس پی والے لے آئے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بیچ والے ہی لے کے، یہ کوئی میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بیچ کا ہی کردار ہے جو ان کو لے کے آیا ہے۔ میں نے تو جو مسکرایا وہ بتا دیں۔ مطلب بات یہ ہے کہ یہ جو میں لگتا ہے یہ ان کو بلایا گیا ہے، اور پتہ نہیں کس نے بلایا، لیکن یہ کوئی ڈیل کا حصہ ہے۔ جس انداز سے ان کی انٹری ہوئی ہے نا، جو وہ لگتا ہے کہ یہ روٹین کی انٹری نہیں ہے، ایسے کوئی نہیں آتا۔ اب دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں، کس کو اکٹھا کرنے پہ جاتے ہیں، علیحدہ کرنے پہ جاتے ہیں، کسی کو کمزور کرنے پہ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں جو میں نے سنا ہے ایمریٹس ایئر لائن لے کر آئی ہے ان کو۔ شاہد سید صاحب میں نے ایک جملہ بولا تھا، اس کا شاہد سید سے پوچھنا پڑے گا۔ حلیم صاحب بھی شاید میری بات سے اتفاق کرے۔ حلیم صاحب میں نے ایک جملہ بولا تھا شیخ صاحب کہ چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کوئی اہم ملزم ہے یا یہ اہم گواہ ہیں۔ بات صرف بڑی سمپل ہے کہ اگر یہ اہم گواہ ہو گئے تو پھر یہ ڈاکٹر عاصم والے مقدمے کی آپ بات کر رہے ہیں، کھل کے کہیے، کسی جگہ پر کھل کے کہیے ڈاکٹر عاصم صاحب کے مقدمے کی بات کر رہے ہیں اور ان کی جو جے آئی ٹی نہیں آئے گی، کیونکہ راؤ انوار صاحب بہت مشہور ہیں، جیسا میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ وہ پولیس مقابلے ہتھکڑی کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی یہ بھاگ رہا تھا، جبکہ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کہتے ہیں بھاگ رہا تھا۔ وہ اس لیے بھی مشہور ہے کہ وہ ان سینکڑوں اور پریس کانفرنس بھی، سر بچنے نہ بچنے کی بات الگ ہے، بات صرف یہ ایک ہی بچا ہوا ہے، ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے بڑھ کر چلیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے وہ رینکر نہیں ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے جس عہدے پر وہ فائز ہیں ان کی کون سی کیپیبلٹی ہے؟ ایک ہی کیپیبلٹی ہے کہ جس کو میاں صاحب ایک منٹ، اس شہر میں جن لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے شہر میں لوگوں کی جانیں لی ہیں، جنہوں نے اگر وہ ان کو پکڑتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے کہ شہر والوں سے برا لگے گا؟ ہمارے نوجوان جوان کلنگ کر دی گئی ہے اپنے اختیارات سے بڑھ کر آج تک لگتا ہے ان جیسے جو صحیح عمل ہے سن لیجئے جناب، مار دیے گئے سارے۔ ارے بھائی سن لیجئے، قاتلوں کو، را کے ایجنٹس کو، دہشت گردوں کو پکڑتا ہے جناب۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس نے گھر میں چوری کی ہوئی ہے، آپ پہ جا رہے ہیں، آپ دہشت گردی کرانا چھوڑ دیں، بندے مارنا چھوڑ دیں، کلنگ کرنا چھوڑ دیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب سی ڈی والے الفاظ مت بولیں، جو حقائق ہے ان کی بات کریں۔ ان جیسے جو ہے نا پاکستان میں ہزاروں افسر پڑے ہوئے ہیں، آج تک کس نے پریس کانفرنس کی ہے جس طریقے سے وہ اٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک ایس پی کے پاس مار دیے جاتے ہیں لوگ بیچارے کراچی میں، جنہوں نے مارا پولیس والے مار دیے گئے، ان کو پھانسی قتل کر دیے گئے، کس نے منع کیا؟ باتیں کرتے ہیں آپ، جس نے کسی کو پکڑا اس کو مار دیا گیا روڈوں پہ۔ جناب جنہوں نے مارا ہے ان کو آپ پکڑیں، ان کو پھانسی لگائیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ ان جیسے ہزاروں ایس ایس پی اور ہیں، کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ ان کو پھانسی لگائیں، بعد میں وہ آئیں، وہ پولیس والوں کو پکڑیں، ان کو سڑکوں کے اوپر ماریں، مار دیں، گواہوں کے آپ کلنگ کر دیں، گواہوں کو آپ پیش نہ ہونے دیں، گواہوں کے خاندان کو مار دیں آپ، اور ان کو پھانسی لگانے کراچی میں گواہ ٹھیک ہے بریک میں شیخ صاحب اگر اجازت دیں، حلیم عادل شیخ صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین اس گفتگو بات یہ بھی کہی جو ڈسکس نہیں ہوئی، صرف وہ بات ہوتی رہی جو کہ ماضی کے اندر ہم سب کو پتا تھی، ہر زبان زد عام تھی، پولیس والوں کے ساتھ کیا ہوا آپریشن کے نتیجے میں، وی نیو دیٹ، لیکن جو ٹیگ لائن تھی ان کے نیچے کہ رینجرز یہاں پہ بیساکھیوں کا ہم سہارا ہے، ہمیں رینجرز کو نکالیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری گفتگو کو مختلف انداز سے مختلف لوگوں نے لیا۔ اے ڈی خواجہ نے جو بات کی، جو میں نے کل دیکھی، جو میں نے سنی، وہ یہ بات ہے کہ پولیس کو امپاور ہونا چاہیے، پولیس کو مضبوط ہونا چاہیے، پولیس کے قاتلوں کو پارلیمنٹ میں ایوانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب پولیس ٹھیک ہو جائے گی تو رینجرز کی ضرورت نہیں، پولیس نے کرنا ہے۔ رینجرز تو نظریہ ضرورت ہے، رینجرز اس لیے لائی گئی ہے کہ پولیس کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے، پولیس وہ کر نہیں سکتی۔ تو
ٹیمپریری آتی ہے 3 مہینے ان کا رول ہی نہیں ہے. وہ آئی ایس کے لیے آتے ہیں, ایمرجنسی میں آتے ہیں, مستقل پولیس تو نہیں ہے نا رہ جائے, اس کے تھانے میں تو نہیں ہے نا. اے ڈی خواجہ نے جو بات کی بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ پولیس کو مضبوط ہونا چاہیے. پولیس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, پولیس کا جو morale ڈاؤن ہو گیا ہے, پولیس کے جو افسران کو مار دیا گیا ہے, پولیس والوں کو روڈ پہ قتل کیا گیا ہے, اس کے قاتل بیل کرا کے بیٹھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ٹھیک کرنے کے لیے اگر سیاسی نہیں کچھ نہ کریں, برقرار رہے گا, نہیں کیا کریں جی سیاسی پولیس میں ناصر درانی صاحب سے جو ان کو فارمولا ملا ہے کے پی پولیس میں, جس انداز سے پی ٹی آئی نے وہاں پولیس کو آزاد چھوڑا ہے, وہی سندھ فارمولا ریپیٹ کرتے ہیں کے پی والا. انشاءاللہ سندھ میں رینجز ضرورت نہیں رہے گی, پولیس امپاور ہو جائے گی. سیاسی اس میں مداخلت ختم کر دیں, شیخ صاحب بھرتیوں پولیس میں, کو آزاد ٹرانسفر کر میں, دیں, پوسٹنگ میں, پکڑنے میں, چھوڑنے میں, ڈی جی کو ہٹا چیئرمین کو ہٹا دے, مطلب اس قسم کے فیصلے کریں. کون سی آزادی کی ہم بات پولیس کر کو رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ فری کریں نا ان سے, سیاسی مسئلوں سے, سیاسی دخل اندازی سے ان کو یہ بات رشوت کے اوپر ایس پی او کی پوسٹنگ, ایس ایچ او کی پوسٹنگ, اس کی پوسٹنگ یہ نہیں ہونی چاہیے. آزاد کریں, ان کو امپاور کریں, انہیں مضبوط کریں, ان کو چیک بھی رکھیں, بالکل ان پہ چیک رکھیں. لیکن نومنی کس کے ہوتے ہیں آئی جی صاحب جو ہوتے ہیں؟ میں گزارش اگر صوبے کے یہ بتا دیجیے اس سے پہلے دیکھیے صوبے کے جو آئی جی جو ہیں وہ کس کے نومنی ہیں؟ صوبے کے جو ایگزیکٹو ہیں وہ 3 نام بیچتے ہیں وفاق کو, وفاق پھر ان میں سے جو بہتر نام ہوتا ہے اس کو وہاں پہ بیچتے ہیں. کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی منشا کے ساتھ پھر وہ یہ ہوتا ہے یہ کام, یا پھر ان کے قریب ہیں؟ اے ڈی خواجہ صاحب بہت پسند ہیں آپ ان نے کو. دیکھا ہوگا کہ اے ڈی خواجہ صاحب کو انہوں نے ہٹا دیا تھا کیونکہ ان کے ایک خاص الخاص شخص کے ساتھ اے ڈی خواجہ صاحب بھڑ گئے تھے, تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے, واپس ان کی وجہ سے نہیں آئے, کورٹ کے ذریعے آئے اے ڈی خواجہ. یہ میں اس لیے تاریخ تھوڑا سا ٹھیک کرتا ہے. اب را انوار کو دیکھ لیجئے, مجھے ذرا تھوڑا سا کریکٹ کیجیے گا, یہ را انوار وہی تو نہیں جو مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے وقت وہاں موجود تھے؟ بالکل یہ وہی ہے. اوکے, تو میں پھر اس کا مطلب میری اطلاع ٹھیک ہے, تو دودھ کا دلہا کوئی بھی نہیں ہے, بس اتنا ذرا ذہن میں رکھیں بس. اب آگے چلیں, اس چیز کو چھوڑ دیں. اب دیکھیں پچھلے 21 سال سے, شاہد سید صاحب اس بات کو شاید میری بات کو سیکنڈ کریں گے, پچھلے 21 سال سے غالباً رینجرز آج کی حکومت, جو آج کی حکومت ہے سندھ کی, انہی کی ایز اے سیکنڈ فورس کام کرتے تھے, ناٹ اے فرنٹ فورس. پولیس فورس کام کرتی تھی اور رینجر اس کے پیچھے تھے. تباہ و برباد کیا ڈے ٹو ڈے آپ نے, کراچی کو نہیں پورے سندھ کو برباد کیا. اب آپ باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہے. کیسے برباد کیسے کیا؟ سیاسی اثر و رسوخ, اپوائنٹمنٹس ایس ایچ او, اچھا میں آپ کو ایک گزارش, میری چھوٹی سی گزارش سن لیجئے. آئی جی, ایس ایس پی, ڈی آئی جی اگر نہ چاہے تو یقین کیجئے شکیل صاحب, کوئی شخص چاہے کتنا ہی طاقتور ہو, وہ کسی قسم کی کوئی پوسٹنگ نہیں کروا سکتا. میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ, بڑے گرنٹڈ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن چونکہ یہ لے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو یہ پوسٹ لینی ہوتی ہے, ان کو پھر یہ کمپرومائز میں چلے جاتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں فورس کو. جس دن سے رینجرز فرسٹ فورس ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی نہیں پورے سندھ میں اس کا ریفلیکشن آیا. اگر آپ اس طرح کنفیوژن میں, یا تو آپ ایک طے کر لیجئے کہ آپ رینجرز کو چھوڑ دیجئے, لیکن اگر آپ کنفیوژن میں رکھیں گے, ہر 3 ماہ کے بعد آپ 10-15 دن کے لیے ان کے اختیارات سلب کر لیں گے, بل کو بے اختیار کر کے آپ دوبارہ وہ نیگیٹو فورسز واپس آتی ہیں اور وہ دوبارہ سٹرائک کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پھر واپس اسٹرائک ٹائم بڑا تھا. تو اس لیے ابھی میرے خیال میں وہ حالات نہیں ہیں جو پولیس جو ایکشن کر سکتی ہے یا پولیس جو کام کر سکتی ہے, وہ حالات ابھی اے ڈی خواجہ صاحب نے نہیں کیے. اے ڈی خواجہ صاحب تو اپنی ابھی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. جی جو بات اے ڈی خواجہ صاحب کر رہے تھے ان کے بارے میں بھی کافی سارے خدشات ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے کہا اس کو یہی چیز نظر آتی ہے. اپنے اس میں دیکھیں مختلف چیزیں ہیں, وہ بات کہ مین جو چیز وہ بتا رہے تھے کہ جب تک پولیس کو امپارشل نہیں کیا جائے گا ایز این آرگنائزیشن, جو کہ دیکھیں وہ تو قانون قانون اور آئین اس کو بالکل منع نہیں کرتا, ریسٹرکٹ نہیں کرتا آئی جی کو کہ وہ کسی قسم کا اپوائنٹمنٹ تعیناتی کس کے ہاتھ میں ہے اس کی,
آئی جی صاحب کی تعیناتی کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ نام ادھر سے آتے ہیں، نام ادھر سے آئیں گے، ان میں سے سلیکٹ کر کے رکھیں گے اچھا کوئی شخص جو ہے، لیکن یہاں آپ ابھی کہہ رہے تھے سارے دلانی آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر وہ ان کو نہیں کرتا تو دوبارہ بھیجیں گے نام، ٹھیک ہے، اگر وہ ان میں سے اپوائنٹ نہیں کرتے دوبارہ نام بھیج دیے جائیں گے۔ فیصل سندھ کے معاملے میں آئی جی صاحب کا کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی جب انہوں نے بات ہوئی تھی تو ان پر پریشر پروونشل گورنمنٹ کا تھا، اور بالکل حقائق کے سامنے ہے، جو ایک شخص کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کے اپنے محکمے کی کچھ پرابلمز ہو رہی تھی، وہ کہیں اور جانا گنے چاہتے کے تھے؟ لیے ایڈی خالد صاحب کہیں اور جانا چاہتے تھے؟ نہیں، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ اچھا، کیا مسئلہ کیا تھا؟ نہیں، وہ مسئلہ تو اس وقت میں جب وہ شوگر مل والا معاملہ تھا نا ان کا، اس کے لیے جو بات چل رہی تھی کہ جی اس میں پولیس فورس کو استعمال کیا جائے، جس پر، لیکن یہ جو ان کی تقریر کو بتایا جا رہا ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے موقع دیا جائے پولیس کو، پولیس اپنے جس سے ایک نظام کے تحت چلے، انڈیپینڈنٹلی چلے، اور اس کے بعد وہ رول آف لا ہو، اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسی ڈھانچے، اسی سیاست کے تحت دیا جائے؟ نہیں، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آئین اور قانون یہی ہے جو میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے اور نہ چاہتے ہوئے کریں گے۔ آپ بتائیے، جتنے دن آپ ذرا غور کیجئے گا، آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے، بے شک دیکھ لیجئے، آپ منیوٹلی جا کے دیکھیے، جتنے دن ہم رینجرز کو آپ ڈسوشیٹ کر دیتے ہیں، ان کے سلب کر لیتے ہیں اختیارات، اس دن سے لے کے دوبارہ جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس کے دوران آپ ذرا کرائم کا گراف آپ چیک کریے۔ صاحب یہ بات ٹھیک ہے؟ پولیس دو سوال ہے، ایک تو یہ کہ کیا اسی ڈھانچے کے تحت، اسی نظام کے تحت، اسی سیاست کے تحت آزاد کر دیا جائے پولیس کو، نام کی آزادی دے دی جائے، رینجرز کو ہٹا دیں؟ ایڈی خواجہ نے منو عین کہا کہ ہمارے ادارے میں ایسے لوگ شہید ہو گئے، پولیس والے شہید ہو گئے، اور ان کے مارنے والے پارلیمنٹ میں مصلحتوں کے شکار تھے، اور ہمارے مرکزی صدر پنجاب کہتے ہیں کہ مصلحت میں اور بغیرتی میں معمولی فرق ہے۔ کون مارنے والے بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں؟ کون سی پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے وہ؟ سندھ کی پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے؟ معذرت کے ساتھ آپ کے حکیم اللہ مسعود کو کون شہید کہہ رہا ہے؟ وہ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ مجھے بتاؤ کہ جنرل کو بولتا ہے کہ شہید ہے یا نہیں، یہ پتہ نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، اور وہ لوگ بھی پارلیمنٹ میں ادھر بیٹھے ہوئے، اور ساری پارٹیاں بشمول میرے 9-0 کے چکر ہم نے کاٹے۔ کیوں گئے؟ یہ سارے ہم دیکھ رہے تھے، لیکن یہ جانتے بوجھتے آپ گئے؟ جانتے بوجھتے اس لیے گئے کہ ہم پہ بھی پریشر کہ بھئی حکیم اللہ مسعود نے ہم نے مارنا ہے، ہم مجھے تو حکیم اللہ مسعود نے بھیجا کہ 9-0 جاؤ۔ تو یار یہ حالات، اچھا یہ سیاست میں بات درست ہے جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ الطاف حسین صاحب نے جو کیا سیاسی خط بدنی لکھا جو فورن آفس میں بعد میں ایڈمٹ کر لیا، مجھے کچھ ٹائم تو دیو، انہوں نے کہا ہمیں بھائی میرا ٹائم، یار فیصل حوالے سے دے میرا سکتے ہیں، ٹائم آپ ہے، کو میرا ٹائم، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ میرا ٹائم، یہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، میں نے آرام سے سنا تصریح۔ اب اس ملک میں ہم نے ادارے تباہ کیے، یہاں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، سیاسی پوسٹنگ ہیں، آج بھی آئی جی نہیں ہے، ڈی آئی جی نہیں ہے، ایس ایس پی اس کی اختیار نہیں ہے۔ تو جب یہاں پہ ہم یہ کریں گے، ہم نے ادارے تباہ کیے، آپ کا الیکشن کمیشن اپنا رول ادا نہیں کرتا، انہیں 122 میں 80 کروڑ روپے ایک بندے نے خرچ کرائے، الیکشن کمیشن نے کیوں اس پہ ایکشن نہیں لیا؟ دیکھو آپ کے ادارے تباہ ہے، لہٰذا رینجر کا کام، رینجر خوشی سے نہیں آئی، وہ ڈیمانڈ ہمارا تھا کہ رینجر آ جائے، فوج جائے، کیوں روزانہ 18 لاشیں گر رہی تھی، ٹھیک ہے، پھر ایم کیو ایم نے، الطاف نے خود بولا فوجی آپریشن کرے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے کہ فوج، رینجر نے ڈیمانڈ نہیں کیا، ڈیمانڈ ہمارا تھا، کیوں تھا؟ کہ ہم نے سیاسی مصلحتیں کی تھی، ہم نے خون بہت بہایا، کراچی میں لاشیں گری، اس کے لیے جو ایڈی خواجہ صحیح تو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی خدا را سیاست کو ختم کرے، کراچی کو آزاد کرے، کراچی کو کراچی والے کو مرضی پہ جینے دے۔ کتنی مختلف سیاست ہو گئی ہے کراچی کے اندر، مائنس الطاف حسین، یا جو ہم کہتے ہیں کہ مائنس ہو گئے الطاف حسین صاحب؟ نہ وہ مائنس ہوا ہے نہ ہوگا، آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ بھی ایک گیم کا حصہ ہے، خدا کے لیے نہیں ہے بھائی، ابھی بھی اس کا اثر ہے، لوگ خوف میں ہیں کہ کس کو لائیں گے، مصطفیٰ کمال کو اوپر بیٹھائے گا، لندن کو ہمارے اوپر بیٹھائے گا، پاکستان کو اوپر بیٹھائے گا، یہ بٹھانے والا سسٹم بند کر دے، آپ کراچی کو کراچی والے کی مرضی سے جانے دے،
کراچی اگر چاہیے پاکستان چاہیے تو کراچی بچاؤ، کراچی بچانا ہے تو ساری قومیتوں کو اپنا رسپیکٹ عزت دو اور آپ فیئر فری الیکشن کرواؤ۔ میاں صاحب یہ پاسبلٹی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب، فاروق ستار صاحب شیر و شکر ہو جائیں یہاں پہ؟ کوئی ہے پاسبلٹی اس طرح کی؟ نہیں ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں۔ کہاں سے یہ فیصلہ ہوگا؟ لندن سے؟ نہیں لندن کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ یو آر سو سویٹ، ویسے میں کیا آپ کو کہوں، نہیں تو پھر اگر آپ پاکستان ہوتے ہوئے یہ بات نہیں جانتے، جتنی معصومیت ہے فیصل نے آپ سے سوال پوچھا تھا، اتنی معصومیت سے آپ ایڈمٹ کر لیتے کہ دیکھیے یار اگر الطاف بھائی آ جائے، پاکستان ہے نا، اگر الطاف بھائی کل اعلان کر کہ میں نے پی ایس پی کو جوائن کر دیا، پھر کیا ہوگا؟